बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने पैसे वापस मांगे और हमने फौरी वापस देने का ऐलान कर दिया। अब इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं और बड़ी जज्बातीपन का मुजाहरा किया जा रहा है कि गोया पाकिस्तान के तल्लुकात बिगड़ गए यूएई के साथ, इसलिए हमें पैसे वापस देने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा यह है कि यह हुकूमती साख और मैशियत की मजबूती का अमर है कि जनाब हमसे पैसे जो हमने लिए थे, हम बर वक्त जो ही हमसे वापस मांगेंगे हम उसे वापस दे रहे हैं। और सफारती तल्लुकात, मुल्कों के तल्लुकात और मुआशी मुआहदात, ये बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। मुल्कों के मामला जो मुआशी मुआहदे होते हैं उसके मुताबिक ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हुकूमत के मुखालफिन इस पर भी तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत ये भी दावेदार है कि हमने जो भी एग्रीमेंट्स किए, अगर IMF के साथ हमारे मुआहदे हैं तो हम उन मुआहदों के मुताबिक अदायगियाँ बर वक्त करते हैं। और किसी भी मुल्क की मजबूत मैशियत के लिए ये ज़रूरी होता है कि जनाब वो अपने एग्रीमेंट्स के ऊपर पूरा उतरे और उसी के मुताबिक जो है अपनी अदायगियाँ करती रहे। इसलिए किसी परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन हुकूमत पर तनकीद इसलिए भी की जाती है कि जनाब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ नाकाम हैं, हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, बैरून मुल्क दोस्तों के पैसे रख के ज़र मुआदला के ज़खायर दिखाई दिए जाते हैं। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि दोस्तों के पैसे हमारे पास जो हैं भी, जो ही किसी को ज़रूरत पड़ती है हम उन्हें बर वक्त उसकी अदायगी भी कर देते हैं। और ये हुकूमत की कामयाबी तस्वर की जा रही है। फिर अगर हम ईरान अमेरिका जंग की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप सख्त धमकियों पर उतर आए हैं। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे उनकी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मंगल की डेडलाइन उन्होंने दी है कि जनाब पुलों को और जो है पावर प्लांट्स को वो निशाना बनाएंगे। गोया कल अपनी फ़ौज की लीडरशिप के साथ बैठ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक की कामयाबियों का तज़किरा भी करेंगे और आने वाली जो है पॉलिसी का ऐलान भी करेंगे। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि उससे पहले कोई ना कोई बातचीत का अमल किसी मंतकी इंजाम तक पहुंच सकता है। क्या ऐसा मुमकिन होगा, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। फिर साथ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हमारे यहाँ एक मौशी दबाव जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है, उसके असरात किस हद तक आम आदमी को मुतासर कर रहे हैं, वो भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ 3 सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। जनाब शौकत प्राचा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अपना प्रोग्राम करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मल साहब वर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, जबकि अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, तीनों हमारे मेहमान जो अपना अपना प्रोग्राम भी करते हैं, आप उन्हें टॉक शो में भी देखते हैं, उनके ख्यालात से भी आप जो है हमेशा आगाह होते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में इस सूरत हाल का अहाता किया जा सके। प्राचा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं ये जो UAE को हमने पैसे देने हैं, इस पर एक तूफ़ान क्यों मचाया गया है? पैसे हमने लिए, उन्होंने हमारे पास पैसे रखे थे, उन्होंने वापस मांगे, हम बर वक्त जो ही वो मांग रहे हैं हम उनको वापस दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत तनकीद की जद में क्यों है? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। तनकीद तो हुकूमतों पे होती है और जिस तकसीम के माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तनकीद होनी ही है। बेशक UAE की हुकूमत जो है वो इधर आके खुद कह दे कि नहीं नहीं हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनके सदर आके कह दें, फिर भी तनकीद होनी है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। लिविंग असाइड दिस एस्पेक्ट, बात यह है कि UAE ने पैसा रखा, उनका पैसा है, वो जब चाहे मांग सकते हैं और हमें वापस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इधर उधर देखना चाहिए या उसमें से बाल की खाल निकालना चाहिए। हमें देने चाहिए, बल्कि शुक्रिया के साथ देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त था, जब पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता था, जब पाकिस्तान को IMF एग्रीमेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान के साथ, और IMF की ये प्री कंडीशन दुआ करती थी कि आप इन माद में जो है वो दोस्त मुमालिक जब तक वो पैसे नहीं रखेंगे हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो IMF अगर एग्रीमेंट नहीं करता पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन जाता है, स्पेशली 2022-2023 वाला जो $1 बिलियन का था। श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी। तो इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो UAE ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती, भाईचारा, मुस्लिम हुड, जो भी आप कहना चाहें कह लें। अभी सूरत हाल UAE के अपने मसाइल हैं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा, बल्कि पहले साल का था, फिर उन्होंने 1 महीने का किया, फिर 2 महीने का किया। अब ये है कि या तो हुकूमत पाकिस्तान जाके जोर देती कि नहीं नहीं आप फिर रोल ओवर करें।
انہوں نے اگر نہیں بھی مانگا، فرض کیا نہ بھی مانگا ہوتا تو 17 اپریل کو آئی بلیو کہ یہ میچور ہو رہا تھا، یعنی جو کٹ آف ڈیٹ تھی اس میں یا تو آپ جا کے ان سے کہتے کہ رول اوور کریں یا آپ واپس کرتے، تو یہ واپس کر رہے ہیں۔ تنقید ہونی ہے کیونکہ کوئی ایک مہینے کے ایون تھوڑا سا پہلے جو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے، اس سے پہلے جب سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان مسئلہ بنا تو ہم آبویسلی پاکستان کا جو بیانات آئے وہ سعودی عرب کے ساتھ زیادہ ٹلٹ شو کر رہے تھے which is very much natural۔ تو میرا خیال ہے اس بنیاد پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ چونکہ یو اے ای ناراض ہے اور یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے پیسے مانگ رہا ہے، ان کے پیسے تھے، انہوں نے مہربانی کی، پاکستان کے پیسے رکھے پاکستان کے پاس، اب وہ مانگ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں تھوڑا سا تیور اوپر نیچے کر کے پیسے دینے چاہیے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اطہر کاظمی صاحب، حکومت دعوے دار ہے کہ معیشت مضبوط ہے، جب آپ ادائیگی بر وقت کریں تو یہی حکومت کی ساکھ ہوتی ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی یہی ہوتی ہے کہ جناب پیسے اگر ہمارے پاس ہیں دوست ممالک کے، اگر وہ مانگیں گے یا ان کی ڈیٹ آ جائے گی تو ہم فوری واپس کر دیں گے، شکریہ کے ساتھ واپس کریں گے۔ کیا حکومت کی یہ مضبوط ساکھ کی علامت نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں، یہ جو سارا مسئلہ ہے نا پیسے واپس کرنے کا۔ پہلا، اس میں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں حکومت مسلسل ان سے کہتی رہی کہ آپ اس کو رول اوور کر دیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رول اوور نہیں کیا۔ حکومت یہ بھی کہتی رہی کہ وہاں سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ گزشتہ برس ہی یو اے ای نے تمام تنازع سے پہلے ہی پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم مزید کچھ بھی انویسٹ پاکستان میں نہیں کریں گے، آپ کی معیشت میں ہے کیا جس میں ہم انویسٹ کریں۔ یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اچانک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو پیسے دینے۔ اس چیز میں تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ تمام تر دعووں کے باوجود یہاں پہ جینٹری بیچ صاحب آئے، یہاں پہ بہت کچھ آئے، آج تک کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور جو مشرق وسطیٰ سے کہا گیا تھا کہ انویسٹمنٹ آئے گی وہ کدھر ہے؟ اور سفارتی سطح پہ یقیناً یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی۔ اب اس کا دوسرا جو پہلو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ابھی بھی وہاں پہ لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں، اربوں ڈالر وہاں سے ترسیلات زر میں یہاں پہ آتا ہے، اور وہ ہمارا برادر اسلامک ملک ہے۔ اگر انہوں نے پیسہ واپس مانگا اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیسہ واپس کریں گے، اور حکومت نے خدا نخواستہ آگے سے اس کے اوپر کوئی تنقید یا ایسی بات نہیں کی ہے، جو لوگ اس چیز کو بہانہ بنا کے یو اے ای کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے بیانات دے رہے ہیں، بلکہ مجھے حیرت ہوئی کہ کچھ انتہائی سیزنڈ قسم کے لوگ، جن میں مشاہد حسین سید صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں کافی زیادہ تنقید کی گئی تھی یو اے ای پہ۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر تنقید بنتی ہے، یہ معاملات ریاست کی سطح پہ دیکھے جاتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ دیکھتے ہیں، اور دونوں ممالک کے جو درینہ تعلقات ہیں وہ چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان جا کے بالکل ایران کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور جنگ میں شامل ہو جائے، کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان جا کے دوسری طرف کھڑا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان ایران کے ساتھ بھی ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، بحرین کے ساتھ بھی ہے، یو اے ای کے ساتھ بھی ہے، اور جو پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے اس میں ایران بھی پاکستان زندہ باد کی بات کر رہا ہے، اور سعودی عرب بھی آپ کو سن رہا ہے۔ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر سے ثالثی ہو سکتی ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو ہمیں اسی کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ہم اس میں کسی ایک طرف سے پارٹی نہیں بن سکتے، یہ سارے ممالک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، مشکل وقت میں جیسا سعودی عرب نے اور یو اے ای نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ایز اے قوم جو ہے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، اور ٹو بی آنیسٹ جتنا ہم ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ مزمل سہروردی صاحب، کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں ہم ساری چیزیں سیٹل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، بالکل درست کہا پراچا صاحب نے بھی کہا کہ جناب ہمیں شکریہ کے ساتھ پیسے واپس کرنے ہیں، اور یہ حکومت کہتی ہے جناب ہم اتنی کامیاب پالیسیاں لے کر چل رہے ہیں۔ اگرچہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو اطہر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر سوالات تو موجود ہیں کہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں آ سکی یا میچور نہیں ہو سکی جو اعلانات کیے گئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو ماضی میں لے کر جانا چاہوں۔ جی آپ کو یاد ہے ماضی میں تحریک انصاف کے دور میں سعودی عرب نے 7 دن کے نوٹس پر پیسے واپس مانگ لیے تھے، اور انہوں نے پاکستان کو 7 دن کا نوٹس دیا تھا کہ آپ 7 دن میں ہمیں پیمنٹ واپس کرتے ہیں، ورنہ ہم آپ کا ڈیفالٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور پاکستان نے 7 دن کے نوٹس پہ سعودی عرب کو عمران خان کے دور میں پیسے واپس کر دیے تھے، گو کہ ہم نے چائنا سے لے کے واپس کیے، لیکن ہم نے سعودی عرب کو 7 دن میں پیسے واپس کر دیے تھے۔
اور اس کے بعد آج دیکھ لیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کہاں ہیں. وقت کا دھارا بدلا, آگے چل کر ڈیفنس پیکٹ بھی ہو گیا, دوستی بھی ہو گئی. اور جب ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب گئے تو وہ سعودی عرب پاکستان کے ایجنڈوں سے بھرا ہوا تھا اور پاکستان سعودی عرب دوستی کے نعروں سے بھرا ہوا تھا. پہلی بات تو میرا خیال ہے یہ شوکت پراچا صاحب میرے سے زیادہ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں. دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ, اور یہ کوئی پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کا اختتام نہیں ہو گیا آج کہ انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے ہیں یا رول اوور نہیں کیے, ہم دے رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اور یو اے ای کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں اور آگے کوئی اپرچونٹی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان کتنی کامن گراؤنڈز پیدا ہوئیں, کتنی اپرچونٹیز پیدا ہوئیں. یمن فوج نہ بھیجنے پر بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا تھا, اس کے بعد بھی آج اپرچونٹیز پیدا ہوئیں. کئی دفعہ ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہوئے, کئی پھر بہترین ہو جاتے ہیں. تو ملکوں کے تعلقات باہمی مفاد پر ہوتے ہیں, یہ کوئی رشتہ داری تو ہوتی نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے, یہ تو کامن انٹرسٹ کی گیم ہے. آج یہ ممکن ہے کہ یو اے ای اور پاکستان کے کامن انٹرسٹ جو ہیں وہ نہ رہے ہوں, اور دونوں کے کامن گولز اس وقت نہیں نظر آ رہے اور ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آ رہے ہیں, لیکن دنیا کی سیاست بدلتے دیر نہیں لگتی. کل کامن انٹرسٹ دوبارہ پیدا ہو بھی سکتے ہیں اور پھر قریب آ سکتے ہیں. لہذا لڑائی کو اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے, بدمزگی کو اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ کل دوبارہ قریب آ ہی نہ سکیں. میرے خیال میں گورنمنٹ کو لیٹر آف تھینکس کے ساتھ اور بہت شکریہ کے ساتھ پیسے واپس کرنے چاہیے, جیسے ہم نے عمران خان کے دور میں سعودی عرب کو واپس کیے تھے, اور پھر یو اے ای کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا مزمل سرودی صاحب, ایک بریک لینے, ہم کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں امریکہ ایران جنگ کی. شوکت پراچا صاحب, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران سے معاہدہ ہو جانے کے لیے پر امید بھی ہیں, لیکن جو لینگویج ان کے ٹویٹ کیا ہے, ان کے ایکس پر جو انہوں نے پیغام دیا, اس سے بڑے سخت قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال بھی کیے. ساتھ ہی یہ کہا دھمکی بھی ہے, یعنی امید بھی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ جناب اگر معاہدہ نہیں ہوتا کل تک تو پھر جو ہے پاور پلانٹس اور پل سب کچھ آپ تباہ ہوتا دیکھیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے پہلے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ کہاں سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں جب آپ ایک سپر پاور کے صدر ہو کر گالی تک دینے آ جائیں. آپ نے تو اچھا لفظ استعمال کیا, بٹ دس از اے گالی, یہ ایبیوز ہے جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں استعمال کی ہے, اور نیکڈ ایبیوز ہے. اس سے ان کی فرسٹریشن, ان کے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حالت جنگ میں وہ اپنے جرنیلوں کو فارغ کر رہے ہیں, وہ اپنی کابینہ کے اراکین کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ درست ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اگارچی صاحب نے کل جو ٹویٹ کیا, پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا. لیکن جو آپریٹو لائن تھی ان کے ٹویٹ میں ضرور اس پہ طرف آؤں گا. انہوں نے جو ٹرمز کی بات کی, جس کو TOR ہم کہتے ہیں, اے کنکلوسیو اینڈ لاسٹنگ پیس, کہ کل پھر ایران پر اٹیک نہ ہو جائے, کل ایران پر حملہ نہ کر لیا جائے. اب یہ جو گارنٹی یہ والی مانگی جا رہی ہے کہ ہم اس وقت کوئی معاہدہ کریں گے یا بات چیت کریں گے جب کوئی گارنٹی, وہ گارنٹی کون دے گا؟ کیا ہم سوچیں کہ چائنا آگے بڑھ کے گارنٹی دے؟ کیا ہم سوچیں پاکستان کیا گارنٹی دے سکتا ہے, یا رشیا آ گیا ہے؟ گارنٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 6 مہینے کے بعد پھر نیتنیاہو نے شرارت کی, وہ تو شیطان ہے, وہ اگر پھر کسی کو گھسیڑ کے لے آیا تو پھر ایران کی سائیڈ پہ رشیا کھڑا ہو کے لڑے گا, چائنا لڑے گا, پاکستان لڑے گا. یہ پاسبلٹیز میں نہیں ہے. ابھی میں وہ جو ٹرمپ صاحب دوسری بات کر رہے تھے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے, کہیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی. کمال خرازی صاحب کر رہے تھے کہیں بات چیت, تو آپ کو یاد ہے, آپ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, ان پر بھی حملہ کر دیا. تو کوئی چینل آف کمیونیکیشن مجتبی علی خامنائی سے لے کر جو سپریم لیڈر ہیں, یا صدر پزشکیان ہیں, یا ان کے فارن منسٹر ہیں, یا سپیکر غالباف ہیں, آپ غالباف کے ٹویٹس دیکھ لیں, کہیں نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات کا کوئی چینل کھلا ہے, کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاں, انڈائریکٹ پاکستان کے ذریعے ان کا میسج بھی آتا ہے, پاکستان ان کا میسج ایران کا بھی پہنچا دیتا ہے.
تو بڑا پری میچور لگ رہا ہے کہ جی کل کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، اور اوپر سے جب آپ پوری ایرانی نیشن کو اس طرح سے للکاریں گے جن کے اندر ڈسپائٹ آل دا آرڈز اگر 12,000 سے زیادہ اٹیکس ہو چکے ہیں، 12,000 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، تو آپ اور کیا تباہ کریں گے؟ آپ نے پلیں پہلے تباہ کر دی، آپ نے جنگ کا آغاز 160-70 بچیوں کے قتل سے کیا، آپ نے پلانٹس پہلے ہی تباہ کر دیے، اور آپ حملے کر لیں گے۔ یہ جو ہے نا کہ جی یہ سٹون ایج میں بھیجنا، جیسے رچرڈ آرمٹیج نے پاکستان کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کو کہا تھا، جنرل پرویز مشرف کو، یا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں پھینک دیں گے یا آپ کو ہیل بنا دیں گے۔ ہیل تو آپ نے پہلے ہی بنا دی، اب اور کیا مثلا یہی بمبنگ کریں گے؟ کرتے رہیں آپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، کیا راستہ کیا نکلنا چاہیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایران کو جو ہے وہ مذاکرات کر کے معاملات سیٹل ڈاؤن کر لینے چاہیے، کیونکہ اتنے اگر ہیوی اٹیکس ہوتے ہیں تو ایران کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ ایران کی اگر لیڈرشپ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے اس پورے علاقے کو جہنم بنا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ دھمکیاں اپنی جگہ پر، ہوگا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر اپنی زبان جس طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں اور دشنام ترازی کر رہے ہیں، یہ واضح طور پہ شو کرتا ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہ جنگ پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ لیکن یقین کیجئے کہ امریکہ کے اندر جو اگلی ایڈمنسٹریشن ہوگی اور اس سے اگلی ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ پوری دنیا میں امریکہ کی ساتھ بحال کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ امریکہ نے اپنے آپ کو ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ پیش کیا، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ خطے کے اندر جدھر جدھر امریکہ کا اڈا ہے وہ ملک غیر محفوظ ہو گیا۔ یہ تو ایران جیسا ملک ہے جس پہ 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کل خدا نہ خواستہ چائنا یا روس کے ساتھ ان کی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو جن ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں ان کے تو ایسے میزائل ہیں کہ وہ ایک میزائل مار کے اڈے سمیت پورا جو آدھا ملک ان کا تباہ کر دیں گے ان ممالک کو۔ تو امریکہ کی ساکھ جس طرح متاثر ہوئی ہے اسی کی فرسٹریشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایران کیا کرے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل عالمی قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب آپ کا دل چاہے آپ جا کے حملہ کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ اب آپ جنگ ختم کر دیں، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو واضح طور پہ یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، کسی نہ کسی لیول کے اوپر۔ باقی گارنٹی تو یقیناً کوئی اس وقت نہیں دے سکتا، نہ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان بیچ میں اس طریقے سے کوئی مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ پاکستان تو فیسیلیٹیشن کر رہا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ امریکہ نے خود کرنا ہے۔ اور میرے خیال میں امریکہ نے جو اس کی قیمت ادا کی ہے، جس طریقے سے دنیا کی طاقتور ترین نیوی جو تائیوان کی ضامن بنی ہوئی تھی کہ ہم تائیوان کو چائنا سے بچائیں گے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلوا سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹریشن ہے اور ریئلائزیشن ہے کچھ کوارٹرز کے اندر امریکہ کے اندر بھی کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ مجھے مزید بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے اوپر اسرائیل کا پریشر بھی ہے اور اسرائیل کی خواہش ہوگی کہ معاملہ بڑھے اور یہ جو خطہ ہے جہاں پہ سارے مسلمان ممالک ہیں یہ یہاں پہ تباہی پھیلے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مزمل سہروردی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گئے ہیں یا ایران پھنس گیا ہے؟ اسے دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایران بھی اگر کوئی سیز فائر کی طرف جانا چاہتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اس کو سیز فائر کی طرف نہیں جانے دیتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ سیز فائر یا صلح کا راستہ بند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ایران کے بیانات ہیں، غالیباف کے بیانات ہیں، پاسداران انقلاب کے بیانات ہیں، اور جو ایران کا ٹیبل پر نہ بیٹھنے کا اعلان ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فکس پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جنگ کے دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سخت رویے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ مشکل میں ہے یا ایران مشکل میں ہے، دونوں مشکل میں ہیں۔ یقیناً ایران بھی جنگ بندی کی خواہش رکھتا ہے اور امریکہ بھی جنگ بندی کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ایک وننگ ٹرافی کی امریکہ کو بھی تلاش ہے اور ایک وننگ ٹرافی کو وننگ نوٹ پہ ایران بھی اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی عوام کے سامنے کھڑا ہو سکے کہ ہم جیتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ جیت کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے آگے مڈ ٹرم انتخابات ہیں، اور دونوں فریقین ایک دوسرے کو کوئی جیت کی ٹرافی دینے کے لیے وقتی طور پر بھی تیار نہیں ہے، چاہے وہ عارضی ہو چاہے وہ جعلی ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ابھی دونوں میکسیمائز پوزیشن میں موجود ہیں دونوں اپنی, اور دونوں جو ہیں گیم آف نروز میں بھی اپنی میکسیمم پوزیشن پہ موجود ہیں. ان میں سے جو پہلے فلیکسیبل ہوگا, جو پہلے آنکھ جھپکے گا, وہ دوسرے کو رعایتیں دے گا. ابھی کوئی کسی کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. یقیناً امریکہ کے صدر کا خیال ہے کہ وہ سپر پاور ہے, ساری دنیا اسے ڈرتی ہے, اور اب ایران کی مزاحمت نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پریشانی کے عالم میں گالیاں نکلنا فطری بات ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ڈپریشن میں, پریشانی کے عالم میں گالیاں نکالتے ہیں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نکال رہے ہیں, اور ان کے بارے میں ہی از اے لوز ٹاکر, اور وہ کوئی سیزن ڈپلومیٹ تو ہے نہیں ہے. لیکن ان کے آج کے ٹویٹ نے جنگ بندی کو مزید دور کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس ٹویٹ کے نتیجے میں جنگ بندی ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے اگر کوئی ایرانین میں سے کوئی بات بھی کر رہا ہوگا تو اس ٹویٹ کے بعد بات چیت آگے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہو گیا مزمل صاحب, ایک اور بریک شامل کرنے پروگرام میں واپس آ کے بات کریں گے. پاکستان میں جو اس وقت ایندھن کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے جو عام آدمی متاثر ہے, اس سے نکلنے کا جو راستہ حکومت دکھا رہی ہے, سبسڈی دے رہی ہے, کیا سبسڈی سے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ پھر کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں حکومت کو کچھ سالوں کے لیے, اس میں بریک لگا دینی چاہیے تاکہ جو اخراجات ہیں وہ عام آدمی کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جا سکیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. پراچا صاحب یہ بتائیے گا, حکومت کہتی ہے ایندھن کے واضح ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں, سبسڈی ہم دے رہے ہیں, ٹرکوں کو سبسڈی دیں گے تاکہ شائع خود نوش کی قیمتیں نہ بڑھ سکیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ جو کرتے ہیں, تعمیرات ہوتی ہیں, یہ روک دی جائیں, عام آدمی کے لیے ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے اس وقت اس سارے کرائسس سے نکلنا؟ یقیناً مشکل وقت ہے, کرائسس زیادہ ہے, لیکن یہ جو کچھ بھی ہو کہہ دیتے ہیں پی ایس ڈی پی بند. پی ایس ڈی پی ہوتا کیا ہے؟ پی ایس ڈی پی عوام کی جو سہولیات ہیں انہی کے لیے ہوتا ہے. مثلا میں اس کی اگزامپل دوں, ملتان وہاڑی روڈ 10-12 سالوں سے ٹوٹا ہوا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر آپ اس کا پیسہ نکالیں تو وہ تکلیف کس کو ہوگی؟ شورکوٹ جنگ جائیں آپ تو سرگودا سے ہیں ملک صاحب, وہ تباہی ہوئی ہے اس روڈ کی. جہاں مرضی چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے روڈ جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہوتے ہیں, یہی پی ایس ڈی پی ادھر جاتا ہے پیسہ. وہ آپ کٹ کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ والا پیسہ ادھر ڈالیں گے. ایک ٹرک کراچی سے چلا ہے پشاور تک آیا ہے, اب وہ کتنے ایک مہینے میں چکر لگائے گا کہ 1 لاکھ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ پوری ہو جائے گی؟ یعنی 10 دن, 5 دن, 15 دن, 20 دن. یا ملتان سے پنڈی کے لیے بڑی بس آ رہی ہے, آپ نے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا, وہ 2-4 ٹینکس ڈالیں گے, بھر جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ والے کہنا نہیں چاہ رہا کہ کاسمیٹکس والے یہ اقدامات ہیں. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں جا کر بینیفٹ بھی دیں گے. 2000 روپیہ آپ دے رہے ہیں, پشاور میں بھی کل اعلان ہوا, کراچی میں اعلان ہوا کہ 2000 روپیہ موٹر سائیکل والوں کو دیا جائے گا. وہ کتنے دن تک 2000 کا وہ فیول چلے گا؟ اس کے بعد پھر اس کو اپنے پاکٹ سے ڈالنا پڑے گا. اس لیے یہ کوئی کہتے ہیں نا ہولسٹک اپروچ, وہ تو ہے نہیں. ایک دن آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 2 وزراء آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑھا رہے ہیں قیمت, پھر آپ نے دوسری رات آگے لیوی 80 روپے کم کر دی. یعنی کوئی کنسسٹنٹ ہے پالیسی میں کوئی کنسسٹنسی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جنگ جاری ہے, آپ کو پتہ ہے جنگ اور چلنی ہے. پہلے 28 دن کے ریزرو پڑے تھے, آپ نے خود کہا, تو آپ نے ایک ہی رات میں 55 روپے بڑھا دیے کہ جی وہ پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 2 ہفتے ہوتا تھا, اب 1 ہفتے پہ لے آئے. پھر ایک پروپوزل یہ بھی تھی کہ ڈیلی بیس پہ پاکستان کے لیے ابھی بھی تیل آ رہا ہے. ہرمز سے صرف پاکستان کے جہاز ہی نہیں, پاکستان کا جھنڈا جو لگا کے نکلے 20 جہازوں کی وہ اجازت ملی ہوئی ہے. ادھر سے سعودی عرب ریڈ سی سے یمبو والی سائڈ پہ ادھر سے بھی آئل آ رہا ہے. تو کرائسس آئل کی قلت کا نہیں ہے. ہاں, کرائسس جو آئی ایم ایف کے ساتھ مسائل ہیں کہ جی آئی ایم ایف ریٹ کم نہیں کرنے دیتا, آئی ایم ایف ریٹ بڑھانے نہیں دیتا. پہلے بھی تو آپ یہ مارکیٹ میں تو اوپن پرائس پالیسی تو نہیں ہے آئل کی. یعنی جو ڈیزل آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس پرائس پہ آیا اسی پہ آپ نے بیچ دیا, بلکہ بہت ساری چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر دیں. اس لیے کہ کمپریہنسو پالیسی مجھے نہیں یہ لگ رہی کہ یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. اس سے جنگ ہے, جنگ میں یقیناً مشکلات ہیں, لیکن مشکلات کو حل کرنا حکومت احسان نہیں کیا کرتی عوام پہ. کہتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, منتخب گورنمنٹ ہوتی ہے, ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں, ان کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ
مختلف ان کی تجاویز ہیں، لیکن میرے لیے یہ کوئی کنسسٹنٹ ہولسٹک پالیسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ جناب ڈیولپمنٹ بند کر دیں، تعمیرات بند کر دیں، سڑکیں نہ بنائیں کچھ سالوں کے لیے، برطانیہ میں کہاں سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں جی، لیکن اگر یہ بند کر دیں تو عام آدمی کے مسائل تو ہوتے ہیں کہ ان کی گلیاں نالیاں سڑکیں بنیں، اوور ہیڈ بریجز بنیں تاکہ مسائل حل ہوں. یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں دنیا میں. ہمارے یہاں یہ سوچ کیوں پائی جاتی ہے کہ جی روک دیں، بس مشکل وقت میں اس لیے جو ہے ترقیاتی منصوبے روک دیں؟ دیکھیں، یہ سارے اپنی اپنی ترجیحات پہ ہے کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو مینج کریں گے. اگر آپ دیکھ لیں گزشتہ برس مالی سال 2024-25 میں حکومت نے 1300 ارب روپیہ صرف فیول لیوی کی مد میں عوام سے لیا ہے. یہاں پہ جو کرٹیسزم حکومت پہ ہوتا ہے نا، جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ 1 لاکھ روپیہ بس کو سبسڈی دیں گے. اگر بس کا ٹینک 300 لیٹر ہے تو 1,13,000 کا تو ایک دفعہ ٹینک فل ہو جائے گا. تو بس نے تو جو ہے پورا مہینہ چل رہا ہے. اگر 300 لیٹر کا اگر ٹینک ہے، اس لیے کہ عام جو گاڑی ہے، جو کیا وغیرہ اس طرح کی جو گاڑیاں، ان کا 60-65 لیٹر کا ٹینک تو ان کا ہوتا ہے، تو بس کا کم از کم 250-300 لیٹر کا تو ہوگا. تو 1,13,000 تو وہ رقم بن جاتی ہے ایک دفعہ اگر آپ ٹینک فل کرائیں گے. دوسری یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ حکومت نے جس طرح سے ملک صاحب چیزوں کو مینج کیا ہے، آپ نے ایک دن جو ہے لیوی کی قیمت 160 روپے کر دی، اگلے دن دوبارہ کہا نہیں جی اب ہم اس میں 80 روپیہ کم کریں گے. پوری قوم نے دیکھا کہ دو ذمہ دار شخصیات، وزیر خزانہ علی پرویز ملک صاحب آئے، بیٹھ کے قوم کو بتایا کہ اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے، اور پھر اگلے دن کہا نہیں جی اب 80 روپے ہم کم کر رہے. تو یہ جو حکومت کا بیانیہ ہے نا کہ ہم مہنگا لے کے سستا نہیں دے سکتے، بھائی آپ 245 سے 250 روپے لیٹر لے رہے ہیں، آپ کے جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر جو اضافی آپ چارج کرتے ہیں، وہاں سے جو ہے مسئلہ بنتا ہے. اب اگر آپ ترقیاتی بجٹ میں سے پیسے کاٹیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسہ نکالنا پڑے گا. لیکن اوور آل اکنامک پالیسیز کا فیلئر ہے کہ 4 سال کے بعد بھی ہم اتنا کوشن نہیں پیدا کر سکے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے. ہمیں 1300 بلکہ اس سال 1400 ارب روپیہ یہ لیوی کی مد میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کہیں اور پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا تو عوام کی جیب سے نکالنا ہے پیٹرول کی لیوی کی مد میں. مزمل صاحب، اگر ہم لاہور اسلام آباد کی بات کریں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی، ہم نے لاہور کو دیکھا، لاہور آج دعوے دار ہے پنجاب کے، لاہور بڑا ایک شاندار شہر بن چکا ہے. اسلام آباد کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، جناب محمد علی رنداوا صاحب چیف کمشنر تھے، وہاں پہ فلائی اوورز بنے، برسوں سے جو التوا تھے سیکٹر تعمیراتی کام وہاں پہ نہیں ہو سکے وہ بھی ہوئے، سگنل فری کوریڈور بنائے گئے، پھر پارکنگ پلازے بنائے گئے، جدید شہر بنایا گیا. درخت اگر کاٹے گئے تو اس کی جگہ جو ہے وہ 15 لاکھ نئے درخت بھی لگائے گئے، لیکن تنقید پھر بھی کی جاتی ہے. دیکھیں، تنقید تو پاکستان کا ایک کلچر ہے اور اس کو اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اب رنداوا صاحب کا کیس یہ ایک آئیڈیل کیس ہے. ان کے دور میں اسلام آباد میں واقعی ترقیاتی کام ہوئے، اسلام آباد کی ایک نئی شکل ہمارے سامنے آئی، اس کی سڑکوں کی ایک نئی شکل سامنے آئی اور اس کی ترقی کو جو ہے وہ ایک بہتر شکل نظر آئی. لیکن آج ان کو سب سے زیادہ تنقید کا سامنا ہے. اور لیکن میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد میں کافی ترقیاتی کام کیے ہیں جن کی پہلے مثال نہیں ملتی. اس سے پہلے کامران لشاری صاحب نے بھی اسلام آباد میں کافی وہ 9th ایونیو وغیرہ بنایا تھا، جس سے کافی نہیں تو ایک سری نگر ہائی وے ہوتی تھی. تو میرے خیال میں ترقیاتی کاموں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ غلط ہو رہے ہیں، یہ جو ہے، اور ان کو تنقید نہیں بنانی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت کا کام سبسڈی دینا ہے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا ہے. اب دیکھیں نا جی، 1 لاکھ روپے بس کے اوپر اطہر کاظمی صاحب نے کوئی 10 منٹ تقریر کی. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بس کو جو ہے مفت تیل دیا جائے گا. بھئی اگر وہ پہلے 280 روپے میں اپنا کاروبار چلا رہے تھے اور اب 380 روپے ہے تو 100 روپے کا گیپ کور کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے دیا ہے نا. کوئی تیل مفت دینے کے لیے تو 1 لاکھ روپے نہیں دیا. 1 لاکھ روپے اس لیے دیا ہے کہ تیل مہنگا ہونے سے ان کا جو بجٹ بڑھ گیا ہے اس بجٹ کو کور کرنا ہے. کہ وہ 1 لاکھ مطلب اگر ایک گاڑی صاحب مہینے کا 3 لاکھ کا تیل ڈلواتی ہے تو اس کا اگر اب بجٹ 4 لاکھ ہو گیا ہے یہ بڑھنے کی وجہ سے، تو وہ 1 لاکھ روپے گورنمنٹ کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اطہر کاظمی صاحب کو یہ لگا کہ شاید بسوں کو مفت تیل دینے کی پالیسی ہو گئی ہے تو ان کا ٹینکی مفت نہیں بھر رہی، وہ 1 لاکھ روپے میں کیسے بھرے گی. میرا مطلب ہے کچھ سمجھ
میں اطہر صاحب اگر کوئی 10 سیکنڈ میں کمنٹ کر دیں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی ویسے مزمل صاحب نے جو میتھ حل کیا ہے نا، میرے خیال میں البرونی بھی اپنی قبر میں تڑپ رہا ہوگا. مسئلہ جو ہے حکومت نے 85% ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، وہ 1 لاکھ سے کیا وہ سارا خرچہ کور ہوگا؟ اطہر کاظمی صاحب، مزمل صاحب، وردی صاحب، شوکت پراجا صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.